दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 62। 3-4 दिनों बाद जोरदी खलब से रवाना हुआ। वो अपने किले हमाद को जा रहा था। उसकी मौजूदगी में कातिलों की तलाश और सुराग रसानी होती रही। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक किसी घर की तलाशी नहीं ले गई थी। वो मुतमईन होकर जा रहा था, मगर सलीबियों को उसके मुतालिक इत्मीनान नहीं था। उसके साथ 10-12 मुहाफिज थे। जोरदीक समेत सब घोड़ों पर सवार थे। रास्ते में टीलों और चट्टानों का इलाका आता था। जोरदीक उस इलाके में दाखिल हुआ तो बैक वक्त कहीं से 2 तीर आए। दोनों उसके घोड़े के सर में पेवस्त हो गए। तीर अंदाजों ने तीर जोरदीक पर चलाए होंगे। घोड़ा बेलगाम होकर दौड़ पड़ा। 2 तीर और आए और वो भी घोड़े को लगे। अब के निशाना खता होने की वजह यह हो सकती थी कि घोड़ा बिदक कर इधर उधर दौड़ रहा था। जोरदीक शहसवार था। वो दौड़ते घोड़े से कूद कर एक चट्टान की ओट में हो गया। उसके मुहाफिज इधर उधर बिखर गए। वो तीर अंदाजों के ताक़ुब में गए थे। इलाका ऐसा था, किसी को पकड़ना आसान नहीं था। जोरदीक समझ गया ये किराए के कातिल हैं जिन्हें सलीबियों ने उसके कत्ल करने के लिए भेजा है। उन्हें यह शक था कि जोरदीक सुल्तान अयूबी का दोस्त है। वो जंगजू था। चट्टान की ओट से ऊपर चला गया। उसे सिर्फ चट्टानें नजर आई या अपने मुहाफिज जो इधर उधर तीर अंदाजों को ढूंढते फिर रहे थे। इधर आज गए हो, किसी ने चिल्लाकर कहा, इधर आ जाओ, पकड़ लिए हैं। मुहाफिज उधर को भागे। मुहाफिजों ने 3 आदमियों को घेरे में ले रखा था। तीनों नकाबपोश थे, मगर उनके पास कमाने नहीं थी। तरकश भी किसी के पास नहीं थी। उनके साथ घोड़े थे। उन्हें इस हालत में पकड़ा गया था कि घोड़ों पर सवार हो रहे थे। तीनों ने चेहरे छुपा रखे थे। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। उन्हें पकड़कर जोरदीक के पास ले गए। तुम्हारी कमाने और तरकश कहाँ हैं? जोरदीक ने उनसे पूछा। हमारे पास सिर्फ तलवारें हैं, एक ने जवाब दिया। सुनो भाइयों, जोरदीक ने बड़े तहम्मुल से कहा, तुम्हारे चारों तीर खता हो गए। तुम मुझे कत्ल नहीं कर सके। तुम पकड़े भी गए हो। तुम हार गए हो। अब झूठ से बचो। कैसे तीर? एक ने हैरत ज़दा होकर कहा, हमने किसी पर तीर नहीं चलाए। हम मुसाफिर हैं, ज़रा आराम करने के लिए रुके हुए थे। अब जा रहे थे कि इन लोगों ने पकड़ लिया। जोरदीक हंस पड़ा और जवाब देने वाले नकाबपोश से कहने लगा, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझता। अगर ऐसा होता तो अब तक मैं तुम तीनों की गर्दनें उड़ा चुका होता। तुम किराए के कातिल हो। सिर्फ ये बता दो कि मेरे कत्ल के लिए तुम किसने भेजा है। साफ बता दो और जाओ। 2 नकाबपोशों ने कस्में खाईं। तीसरा खामोश रहा। अपने आप को अजाब में न डालो। जोरदीक ने कहा, किसी के लिए अपनी जानें ज़ाया ना करो। मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा, फ़ौरन आज़ाद कर दूंगा। नकाबपोश ने फिर पशो पेश की, इनके नकाब उतार दो। जोरदीक ने अपने मुहाफिजों से कहा, इनसे तलवारें ले लो। 2 नकाबपोश ने म्यान से तलवारें निकाल लीं और फुर्ती से पीछे हट गए। तीसरा नकाबपोश उन दोनों के पीछे आ हो गया। उसके पास तलवार नहीं थी। जोरदीक ने कहका लगा कर कहा, क्या तुम इतने सारे मुहाफिजों का मुकाबला कर सकोगे, जबकि तुम्हारे तीसरे साथी के पास तलवार ही नहीं? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मैंने अभी अपने मुहाफिजों को हुक्म नहीं दिया कि तुम्हारी बेटियां बोटियां उड़ाएं। मुहाफिजों ने उनके गिर्द घेरा डाल लिया था। और मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं कि हम में से किसी ने तीर नहीं चलाए। एक नकाबपोश ने कहा। मुहाफिजों का कमांडर उन तीनों के पीछे खड़ा था। उस जाने किस तरह कुछ शक हुआ, उसने उस तीसरे नकाबपोश जिसके पास तलवार नहीं थी का चुग्गा ऊपर से खींचा तो उसके सर का हिस्सा पीछे हो गया। उसने उसका नकाब भी नोच लिया और जब चेहरा न बेनकाब हुआ तो सभी देखकर हैरान रह गए कि वह खूबसूरत लड़की थी। जोरदीक ने कहा, उसे उसके पास लाया जाए। दोनों नकाबपोशों ने हैरान कर फुर्ती से पीछे को मुड़कर लड़की को पकड़ने वाले मुहाफिज के सीने पर तलवारें रख दी। एक ने ललकार कर कहा, जब तक हमें पूरी बात न बताओगे और हमारी नहीं सुनोगे, इस लड़की को हाथ नहीं लगा सकोगे। हम जानते हैं कि तुम हमारे हाथों मरना है, लेकिन हम इनमें से आधे मुहाफिजों को मार कर मरेंगे। तुम्हें लड़की जिंदा नहीं मिल सकती। जोरदीक एक ठंडे मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने मुहाफिजों को पीछे हटा दिया और नकाबपोशों से कहा, तुम मुझसे और क्या बात सुनना चाहते हो? बात इतनी सी है कि तुम किराए के कातिल हो और ये लड़की तुम्हें इनाम के तौर पर मिली है। दोनों बातें गलत हैं। एक नकाबपोश ने कहा, एक सलीबी हाकिम और एक जासूस सलीबी लड़की को कत्ल करना गुनाह नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम फरार में पकड़े गए हैं, लेकिन हम खुश हैं कि हमने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। ये लड़की मुसलमान है, मजलूम है। इसे हम सलीबियों के पंजे से छुड़ा कर ला रहे हैं और दमिश्क जा रहे हैं। क्या विंसर और सलीबी लड़की को तुमने कत्ल किया है? जोरदीक ने पूछा। हाँ, एक नकाबपोश ने जवाब दिया, हमने उस दोनों को कत्ल किया है। और क्या तुमने मुझ पर इसलिए तीर चलाएं कि हम सुल्तान अयूबी के दुश्मन हैं? जोरदीक ने पूछा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा नाम जोरदीक है और तुम हमाद के किलेदार हो। नकाबपोश ने पूछा। और हम ये भी जानते हैं कि तुम सुल्तान अयूबी के दुश्मन हो, लेकिन तुम्हें कत्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह हमारे साथ है,
اس کی مدد سے ہم بہت جلد تم سے ہتھیار ڈلوا کر تمہاری فوج سمیت اپنا قیدی بنا لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حسن بن صبا اور شیخ سنان نہیں، وہ للکار کر لڑا کرتا ہے، چوروں کی طرح قتل نہیں کرایا کرتا۔ ونڈسر اور لڑکی کا قتل ہمارا ذاتی فعل تھا، حالات کا تقاضا تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں، ہم نے قتل کا ارتکاب کیا۔ یہ سلطان ایوبی کا حکم اور منشا نہیں تھا۔ اس نے زوردیگ کے گھوڑے کی طرف دیکھا جو کچھ دور مڑا پڑا تھا، 2 تیر اس کی پیشانی میں اور 2 پہلو میں اترے ہوئے تھے۔ نقاب پوش نے کہا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم دونوں میں سے کسی کو تیر و کمان دو، تم گھوڑا دوڑاؤ، جس طرح بھی دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ، دائیں بائیں ہوتے جاؤ، ہم دونوں میں سے کوئی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تم پر تیر چلائے گا، اگر پہلا تیر خطا ہو جائے تو تیر انداز کی گردن اڑا دینا۔ یہ تیر ہمارے چلائے ہوئے نہیں تھے جو تمہاری بجائے تمہارے گھوڑے کو لگے، تم معمولی سپاہی نہیں لگتے۔ زوردیگ نے کہا، کیا تم صلاح الدین ایوبی کے فوج کے آدمی ہو، اور تم کون ہو؟ نقاب پوش نے کہا، کیا تم صلاح الدین ایوبی کے فوج کے آدمی نہیں ہو؟ کیا تم اسلام کے سپاہی نہیں ہو؟ تم اپنی اصلیت کو بھول گئے ہو، قلعہ داری کے عہدے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تم نے اس سے زیادہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے کافروں سے دوستانہ گاٹھ لیا ہے، تم درخت سے ٹوٹی ہوئی وہ ٹہنی ہو جس کی قیمت میں سوکھ کر تنکا تنکا ہو جانا لکھ دیا گیا ہے۔ دوسرے نقاب پوش نے کہا، تم اتنے اہم انسان نہیں ہو کہ سلطان ایوبی تمہارے قتل کی ضرورت محسوس کرے، تم اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے زندہ رہو گے، تم مرو گے تو صلیبیوں کے ہاتھوں مرو گے۔ تم حلب شراب پینے اور عیش کرنے گئے تھے۔ پہلے نقاب پوش نے کہا، تم اس لڑکی کے ناز سے لطف اندوز ہونے گئے تھے۔ میں مسلمان لڑکی ہوں۔ لڑکی بولی، مجھے صلیبیوں کی محفلوں میں نچایا گیا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ذرا سی دیر کے لیے تصور کرو کہ میں تمہاری بیٹی ہوں، میں نے وہاں مسلمان بیٹیوں کو ننگا ناچتے دیکھا ہے، تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ اپنی بیٹیوں کی آبرو ریسی بھی تم میں غیرت بیدار نہیں کر سکتی۔ میں صلیبیوں میں 7-8 سال گزار کر آئی ہوں، میں نے ان صلیبی حاکموں کے ساتھ وقت گزارا ہے جنہیں تم نے اپنا دوست بنا کر یہاں بلایا ہے، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ دوستی کا فریب دے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ زوردیگ پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، اس کے محافظ حیران تھے، اتنا خودسر اور دلیر قلعہ دار ان تینوں کی اتنی سخت باتیں برداشت کر رہا ہے۔ گہری سوچ میں کھو گیا، اسے وہ جھڑپ یاد آ رہی تھی جو اس نے ریمانڈ کے فوجی نمائندوں سے اس مسئلے پر کی تھی کہ حلب کے باشندوں کے گھروں کی تلاشی لی جائے گی۔ اسے خیال آیا کہ اس پر تیر چلانے والے صلیبیوں کے آدمی ہوں گے۔ اس میں نرم لہجے میں نقاب پوش سے کہا، میں تمہیں اپنے قلعے میں لے جانا چاہتا ہوں، قیدی بنا کر نہیں۔ زوردیگ نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا، مہمان بنا کر، مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنی تلواریں اپنے پاس رکھو۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ زوردیگ کا گھوڑا مر چکا تھا، اس نے ایک محافظ کا گھوڑا لے لیا اور قافلہ چل پڑا۔ وہ چٹانی علاقے سے نکلنے والے تھے کہ سر پر دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ سب نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور نظر آ گیا کہ 2 گھوڑا پوری رفتار سے حلب کی سمت بھاگے جا رہے تھے، ان کی کمانیں اور ترکش شاپ نظر آ رہے تھے، وہ یقیناً یہاں سے بھاگے تھے، یہاں ہو سکتے ہیں تمہارے قاتل، یہ نقاب پوش نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دوسرے نقاب پوش نے بھی گھوڑا دوڑا دیا، دونوں نے تلواریں نکال لیں، لڑکی وہیں رہی۔ تمام محافظوں نے گھوڑے تعاقب میں ڈال لیے، ان میں سے سب سے زیادہ تیز گھوڑا نقاب پوشوں کے تھے، آگے کچھ علاقہ ریت کی ڈھیروں اور گھاٹیوں کا تھا۔ بھاگنے والے سواروں نے گھوڑے موڑے، نقاب پوش تجربہ کار سوار معلوم ہوتے تھے، انہوں نے گھوڑوں کا رخ موڑ کر فاصلہ کم کر لیا۔ بھاگنے والوں نے کندھوں سے کمانیں اتار لی، ان میں ایک ایک تیر ڈال لیا، گھوڑوں کے رخ بدل کر انہوں نے تعاقب کرنے والوں پر تیر چلائے، تیر خطا کر گئے مگر تعاقب میں خطرہ پیدا کر گئے، نقاب پوش پہنچ گئے، فاصلہ چند گز رہ گیا تو بھاگنے والوں نے تیر چلانے کی کوشش کی مگر نقاب پوشوں نے انہیں مہلت نہ دی، ایک نے بھاگنے والے گھوڑے کے پچھلے حصے میں تلوار مار دی، گھوڑا بے قابو ہو گیا، دوسرے نے دوسرے بھاگنے والے پر تلوار کا وار کیا تو اس کا ایک بازو صاف کٹ گیا، دوسرے کا گھوڑا زخمی ہو کر بے لگام ہو گیا تھا، اسے محافظوں نے پکڑ لیا، انہیں جب زوردیگ کے سامنے لایا جایا گیا تو اصل صورت واضح ہو گئی، نقاب پوشوں نے نقاب اتار دیے اور انہوں نے بتا دیا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں، ان میں ایک قلت تھا اور دوسرا اس کا ساتھی جو بھاگتے ہوئے پکڑے گئے تھے، مسلمان ہی تھے لیکن زوردیگ کے قتل کرنے آئے تھے، ان میں سے جس کا بازو کٹ گیا تھا اسے بڑی بے رحمی سے کچھ دور پھینک دیا گیا تھا، دوسرے سے کہا گیا وہ زندہ واپس جانا چاہتا ہے تو بتا دے اسے کس نے بھیجا تھا ورنہ اس کا بھی بازو کاٹ کر یہیں پھینک دیا جائے گا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کو ریمانڈ کے فوجی نمائندے نے 2 مسلمان امراء کی موجودگی میں کہا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت زوردیگ حلب سے روانہ ہو رہا ہے اور وہاں
وہ فلاں وقت چٹانی علاقوں سے گزرے گا۔ دونوں کو بے ساختہ انعام پیش کیا گیا تھا۔ انہیں زوردی کے قتل کی ترکیب بتائی گئی تھی کہ چٹانی علاقے میں چھپ جائیں، زوردی کو تیروں کا نشانہ بنا کر بھاگ آئیں۔ مقررہ وقت پر دونوں اس علاقے میں پہنچ گئے اور گزرنے والے راستے کو دیکھ کر ایک بلند چٹان پر چھپ گئے۔ بہت سے انتظار کے بعد زوردیک آ گیا۔ دو محافظ گھوڑا سوار آگے تھے، ایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں، باقی پیچھے تھے۔ تیر اندازوں نے نشانے تو ٹھیک لیے تھے، لیکن پہلو والا محافظ آگے آ جاتا تھا۔ زوردیک اور قریب آیا تو تیر چلاتے وقت آگے والا محافظ آگے آ گیا تھا۔ تیر چلا دیے گئے، لیکن نشانہ ذرا نیچے ہو گیا تھا۔ دونوں تیر گھوڑوں کی پیشانی میں لگے۔ دوسرے دو تیر اس لیے خطا ہو گئے کہ گھوڑا دو تیر کھا کر بدک گیا تھا، اور جب تیر چلتے گئے تو بہت زور سے اچھل پڑا تھا، اس لیے اس سے تیر زوردیک کو لگنے کے بجائے گھوڑے کے پہلو میں لگے۔ وہاں چھپنے کی جگہیں بہت تھیں اور موجود بھی تھیں۔ انہوں نے گھوڑے ایسے ہی ایک جگہ چھپا دیے تھے اور ان کے منہ باندھ دیے تھے تاکہ ہنا نہ سکیں۔ تیر انداز بھاگ کر کہیں چھپ گئے۔ انہوں نے محافظوں کو دیکھا جو بکھر کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چھپ کر انہیں دیکھتے رہے۔ پھر ایک طرف سے شور اٹھا کہ ادھر آ جاؤ، پکڑ لیے ہیں۔ تیر اندازوں نے دیکھا کہ محافظ 3 نقاب پوشوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ تیر انداز بہت خوش ہوئے کہ ان کی جان بچی، مگر ابھی وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ابھی پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ایک محافظ ایک چٹان پر کھڑا رہا، اسے وہاں دیکھ بھال کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ بہت دیر بعد اس محافظ کو وہاں سے بلا لیا گیا۔ دونوں تیر انداز اپنے گھوڑوں کے پاس گئے، ان کے منہ کھولے اور سوار ہو کر فرار ہوئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ زوردیک اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا ہے۔ اس تیر انداز کو زوردیک اپنے ساتھ لے لیا اور سب حمات کے سمت روانہ ہو گئے۔ دوسرا تیر انداز کٹے ہوئے بازو سے خون بہ جانے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ راستے میں خلت نے اس سے حمیرہ کے متعلق ساری باتیں سنائیں اور یہ بھی سنایا کہ اس نے ونڈسر کو کس طرح قتل کیا تھا۔ زوردیک کے لیے حیران کن یہ تھا کہ وہ حلب سے نکل کر کس طرح آئے۔ خلت نے اسے بتایا وہاں ان کا ایک کمانڈر بھی تھا جس کا وہ نام اور حلیہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کپڑے وغیرہ لپیٹ کر نوزائیدہ بچے کے قد بت کی شکل بنا دی جائے اور اس پر کفن چڑھا دیا۔ 4-5 جاسوسوں نے ادھر ادھر بتایا کہ فلاں جاسوس کا بچہ مر گیا ہے۔ کفن میں لپیٹے ہوئے کپڑوں کو کمانڈر نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ خلت اس کے ساتھی حمیرہ مردانہ لباس میں اور 4-5 آدمی جنازے کی شکل میں ساتھ چل پڑے۔ قبرستان شہر سے باہر تھا۔ وہ 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ گھوڑے ایک ایسا جاسوس لایا تھا جو عرب کی فوج میں تھا۔ یہ چرائے ہوئے گھوڑے تھے۔ جنازہ فوجیوں کے سامنے سے گزرا اور قبرستان میں گیا۔ وہاں قبر کھودی گئی، جنازہ پڑھا گیا۔ خلت اس کا ساتھی اور حمیرہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نکل گئے۔ قلعے میں زوردیک کا قافلہ رات کو پہنچا۔ خلت وغیرہ کو اس نے باعزت مہمانوں کی طرح رکھا۔ اس نے خلت سے پوچھا مجھے اب اپنا دوست سمجھو، مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کیا کر رہا ہے؟ تمہیں ضرور معلوم ہوگا۔ اس نے اس سوالے کا تعقب کیوں نہیں کیا؟ میں اگر سلطان کا منصوبہ جانتا بھی ہوں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ خلت نے جواب دیا، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے حلب سے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری ذاتی دشمنی تھی۔ زوردیک نے کہا، پھر میں اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کی وجہ جو کچھ بھی تھی میں غلطی پر تھا۔ مجھے اس غلطی کا احساس دشمن نے دلایا ہے۔ میں نے صلیبیوں کی نیت معلوم کر لی ہے۔ ایک طرف وہ میری فوج اور میرے قلعے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف انہوں نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی۔ مجھے نور الدین زنگی مرحوم اور صلاح الدین ایوبی کی باتیں اور اصول یاد آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ہلال اور صلیب کی ہے۔ یہ کسی عیسائی بادشاہ کی کسی مسلمان بادشاہ کے خلاف جنگ نہیں۔ ایوبی کہا کرتا تھا کہ جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے، صلیبی اسے ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ غیر مسلم خواہ کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو اس میں دشمنی کا زہر ملا ہوا ہوگا۔ نور الدین زنگی بھی اس اصول کا پابند تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جس روز مسلمان کسی غیر مسلم سے دوستی کریں گے اس روز اسلام کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ تو کیا آپ صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ خلت نے پوچھا، اور یہ بھی کہا، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، معمولی سپاہی ہوں۔ مجھے ایسے جرت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک قلعہ دار سے پوچھوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ کوئی مسلمان گمراہ ہو جائے تو اسے اتنا کہہ سکوں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ ہاں، زوردیک نے کہا، تمہیں یہ حق حاصل ہے۔ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سلطان ایوبی کو کے کانوں میں ڈال دینا۔ میں تحریری پیغام نہیں دینا چاہتا، میں اپنا کوئی ایلچی بھی نہیں بھیجنا چاہتا۔ تم ایوبی سے کہنا کہ حمات کے قلعے کو اپنا سمجھو، مگر اپنے کسی معتمد سالار کو بھی پتہ نہ چلنے دینا
کہ میں نے پیشکش کی ہے ایک بڑے ہی نازک راز ہے۔ اسے کہنا کہ صلیبی دستے کے پردے میں ہمارے علاقوں میں قدم جماتے جا رہے ہیں۔ تم سردیوں کے بعد شاید حملہ کرو، مگر خیال رکھنا کہ ادھر سے تم پر پہلے ہی حملہ نہ ہو جائے۔ اگر تم نے پیش قدمی کی تو حماد کے راستے سے آنا، میں انشاءاللہ پرانی دوستی کا حق ادا کروں گا۔ دوسرے دن زوردیگ نے قلت، اس کے ساتھی اور حمیرہ کے رخصت کر دیا۔ صلیبی انٹیلیجنس کے کمانڈر ونشر کا قتل بے شک اتفاقیہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے 2 جاسوسوں کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے قتل سے سلطان ایوبی کو فائدہ پہنچا کہ اس کے دشمن کی انٹیلیجنس جو پہلے ہی کمزور تھے منظم نہ ہو سکی۔ اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی زیادہ منظم اور ذہین تھا۔ اس کے جاسوس صرف جاسوس نہیں تھے جو پکڑے جائیں تو خاموشی اختیار کر لیں، اس نے جاسوسوں کو بڑی سخت کمانڈو ٹریننگ دے رکھی تھی تاکہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں لڑ کر نکلیں اور جسے قتل کرنا ضروری ہو اسے قتل بھی کریں، اور ان کے جسم اتنے سخت ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اذیت، بھوک، پیاس اور بھیانک تکن برداشت کر سکیں۔ یہ خوبیاں قلت اور اس کے ساتھیوں میں تھی۔ انہوں نے نہ صرف صلیبیوں کے اتنے اہم افسر کو مار کر دشمن کو اندھا کر دیا، بلکہ زوردیگ جیسے سخت مزاج قلعہ دار کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ اسے سلطان ایوبی کا حامی بنائے۔ قلت نے سلطان ایوبی کو جب زوردیگ کا پیغام دیا تو سلطان کو یوں سکون محسوس ہوا جیسے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھولے بھٹکے آ گیا ہو۔ اسے ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے، اپنے بھی دشمن، پرائے بھی دشمن۔ زوردیگ کے پیغام نے اسے سکون تو دیا لیکن وہ کس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوا، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، لہذا اس نے اپنے حملے کے پلان میں کوئی رد و بدل نہ کیا۔ اتنا ہی پیش نظر رکھا کہ حماس سے حمایت کی توقع ہے۔ اب دشمن کے کیمپ حلب سے جو اطلاعیں آ رہی تھیں ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہاں کے کمانڈروں اور مشیروں کو یہی توقع تھی کہ سردیوں میں جنگ کا امکان نہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ صلیبی بظاہر سب کے سب دوست بنے ہوئے ہیں، مگر وہ در پردہ بڑے بڑے امراء کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ یہ تو سلطان ایوبی کو معمولی ہی معلوم ہی تھا کہ صالح کے تمام ہواری ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ اکٹھے صرف اس لیے ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو وہ اپنا مشترکہ دشمن بنا بیٹھے تھے، اور اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی انہیں عیش و عشرت کی اور منمانی کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ انہیں سلطان ایوبی کا مشن بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام کو جنون یا صحیح الفاظ میں ایمان بنا لیا جائے۔ وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھا جو آرام اور سکون سے حکومت اور عیش کرنے کی خاطر دشمن کو دوست بنا لیا کرتے تھے۔ اس ہدایت کے بعد اس نے کہا، ہمارے عیش پرست اور ایمان فروش بھائی اسلام کی تاریخ کو اس موڑ پر لے آئے ہیں جہاں تمہارا اپنا ہی عزیزوں کے خلاف لڑنا تم پر فرض ہو گیا ہے۔ کیا کسی نے کبھی سوچا تھا کہ میں اپنے پیر و مرشد نور الدین زنگی مرحوم کے بیٹے کے خلاف لڑوں گا؟ مگر صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بیٹے کی ماں بھی مجھ پر لعنت بھیج رہی ہے کہ اس کا مرتد بیٹا ابھی زندہ کیوں ہے۔ میرے رفیقو، تم جس فوج سے لڑنے جا رہے ہو اس میں تمہارے چچا زاد بھائی بھی ہوں گے، ماموں زاد اور خالہ زاد بھی ہوں گے۔ مجھے 2 بھائی ایسے بھی اپنے فوج نظر آئیں جن کا ایک بھائی ایمان فروشوں کی فوج میں ہے۔ اگر تم خون کے رشتوں کے دل میں جگہ دو گے تو اسلام کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے یہ ٹوٹتا ہے۔ کچھ کرنے سے پہلے تمہیں عہد کرنا ہوگا کہ تم یہ نہیں دیکھو گے کہ تمہارا مد مقابل کون ہے، تمہاری نظریں اپنے علم پر ہوں گی۔ دل میں حقیقت بٹھا لو کہ تمہارے سامنے تمہارے کلمہ گو بھائی ہیں، مگر ان کے پیٹ پر صلیب ہے۔ میں اس بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا جو اپنے مذہب کے دشمن کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ ایک وقع نگار کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیکچر کے دوران صلاح الدین ایوبی کی آواز بھرا گئی۔ اس نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ یہ دیکھنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا۔ کانفرنس کے شرکاء پر سکوت طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے سر اٹھایا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے گڑ گڑایا، خدائے عز و جل، میں تیرے نام کی خاطر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہوں۔ اگر گناہ ہے تو مجھے بخش دینا۔ میرے خدا، مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے اشارہ دو، میں گمراہ ہوں، گنہگار ہوں۔ اس نے سر پھر جھکا لیا اور جانے اسے اپنی ذات سے کوئی اشارہ مل گیا ہو، خدا نے اسے کوئی اشارہ دے دیا ہے۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، ہمیں قبلِ اول کو آزاد کرانا ہے، تمہیں بیت المقدس پکار رہا ہے۔ میرے راستے میں میرا باپ آیا تو اسے بھی قتل کر دوں گا، میرے بچے راستے میں حائل ہوئے تو انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اس کا چہرہ دمکنے لگا، جذباتیات کا غلبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ پھر وہی صلاح الدین ایوبی بن گیا جو صرف حقائق کے متعلق مختصر سی بات کیا کرتا تھا۔
اس نے ریمانڈ کو بتایا دیا کہ 2 روز بعد رات کو کوچ ہوگا۔ اس نے پلان کے مطابق فوجوں کو جو تقسیم کی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچ کا وقت بتایا۔ ہراول کمانڈر کو ضروری ہدایتیں دیں۔ چھاپہ مار کمانڈو جیشوں کی تقسیم بتائی۔ پہلیوں پر جن دستوں کو رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچ کا انداز، راستہ اور وقت بتایا، اور اس نے سب کو یہ بھی بتایا کہ اس کا اپنا ہیڈ کوارٹر گھومتا پھرتا رہے گا۔ اس سے پہلے اس نے مصر کے راستے پر متحرک رہنے والے چھاپہ مار دستے کو بھیج دیے تھے، اور مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بحروب میں اس نے اپنی انٹیلیجنس کی بہت سی نفریں ان علاقوں میں بھیج دی تھی جہاں ریمانڈ کے فوجی آنے کی توقع تھی۔ رسد کے متعلق اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کم و بیش 1 سال تک مصر سے رسد اور کمک منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلحے اور جانوروں کا اسٹاک بھی اس نے دمشق میں جمع کر لیا تھا۔ اس نے گھوڑا سوار چھاپہ ماروں کو مصر کے راستے کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ ریمانڈ کی فوج ادھر آئے تو اس پر شب خون مارنے ہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو فوراً اطلاع دیں کہ صلیبیوں کو گھیرے میں لینے کا انتظام کیا جائے۔ 6-7 دسمبر 1174 عیسوی کی رات کو ہراول دستے نے دمشق سے کوچ کیا، اور رات بہت سرد تھی، چھکڑے چل رہے تھے، جسم کو کاٹتے تھے۔ سپاہی اور گھوڑے ان چھکڑوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ہراول کے کمانڈر کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھ بھال کا جیش سپاہی پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے سپاہی وردی میں نہیں تھے، وہ مسافروں کے بھیس میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ ہدایت بھی دی تھی کہ تیز رفتار قاصد بھیج کر پیچھے آ کر ہراول کے کمانڈر کو آگے کی اطلاع دیتے رہیں۔ ہراول کو حماد کے قلعے تک جانا تھا جہاں قلعہ دار زوردیک تھا۔ کمانڈر کو سلطان ایوبی نے بتایا تھا کہ حماد قلعہ بغیر لڑے ملنے کا امکان ہے، لیکن کسی دھوکے میں نہ آئے۔ وہ قلعے سے موزوں فاصلے پر رک جائیں اور دیکھیں کہ قلعے والوں کا رویہ کیا ہے۔ اگر زوردیک صلح کرنا چاہے تو اسے قلعے سے باہر بلایا جائے اور سلطان ایوبی کے آنے تک اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے دیوار توڑنے والے تجربہ کار آدمیوں کی ایک جماعت کو آگے بھیج دیا۔ ہراول کی روانگی سے 3-4 گھنٹوں بعد 2 زیادہ نفری کے دستے اس طرح روانہ کیے گئے کہ ایک کو ہراول کے دائیں اور دوسرے کو بائیں رہنا تھا۔ ان کے لیے ہدایت یہ تھی کہ اگر حماد کے قلعے سے ہراول کا مقابلہ ہو جائے تو دونوں دستے دونوں طرف سے آگے بڑھ کر قلعے کو محاصرہ کر لیں اور اس پر اس قدر تیر برسائیں کہ دیوار توڑنے والی جماعت دیوار تک پہنچ جائے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سلطان ایوبی جا رہا تھا۔ ہراول اور دونوں پہلوؤں کے دستے سلطان ایوبی کی فوج کا چوتھا حصہ تھا۔ اس نے باقی تمام فوج پیچھے رکھی تھی۔ اس نے کم سے کم نفری سے دشمن سے جھڑپ لینے کا پلان بنایا تھا۔ رسد کے لیے اس نے چھاپہ مار دستے کو پھیلا دیے تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے دستے حماد سے بہت آگے بھی بھیج دیے گئے تھے تاکہ حماد سے کوئی قاصد حلب تک نہ جا سکے، اور اگر کہیں سے کمک آ جائے تو چھاپہ مار اسے شب خون سے پریشان کرتے رہیں اور پیش قدمی روکے رکھیں۔ اگلا دن گزر گیا، رات گہری ہو چکی تھی جب ہراول کے دستے حماد سے 2-3 میل دور تک پہنچ چکے تھے۔ 9 دسمبر 1174 کی صبح طلوع ہوئی تو قلعے پر کھڑے سنتریوں کو کوہرا اور دھند میں ایسے سائے نظر آئے جیسے بہت سے انسان اور گھوڑے ہوں۔ کوئی قافلہ ہو سکتا تھا۔ جوں جوں سورج اوپر اٹھتا گیا دھند چھٹتی گئی اور سائے نکلتے گئے۔ سنتریوں نے دیکھا کہ فوج ہے۔ انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے دائیں بائیں بھی فوج موجود ہے جو انہیں نظر نہیں آ سکتی۔ نقارہ بجا دیا گیا۔ ایک کمانڈر دوڑتا اوپر آیا۔ اس نے فوج دیکھی تو دوڑتا گیا اور قلعہ دار زوردیک کو اطلاع دی۔ گھبراؤ نہیں، زوردیک نے کمانڈر سے کہا کہ کسی حملہ آور کی فوج نہیں ہو سکتی۔ صلیبی مجھے قتل نہیں کرا سکے، انہوں نے کوئی اور سازش کی ہوگی۔ انہوں نے صالح سے یہ حکم لے لیا ہوگا کہ حماد کا قلعہ مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دیا جائے۔ یہ فوج قلعے کے لیے آئی ہوگی۔ تم باہر جاؤ، دیکھو یہ کس کا دستہ ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کمانڈر گھوڑے پر سوار باہر نکلا اور سلطان ایوبی کے ہراول دستے کی طرف گیا۔ اس نے علم دیکھے تو یہ سلطان ایوبی کا تھا۔ وہ ذرا پیچھے رک گیا۔ ہراول دستے کا کمانڈر اس تک گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دونوں نور الدین زنگی کے فوج میں اکٹھے رہ چکے تھے۔ ایسا بھی ہونا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے۔ ہراول دستے کے کمانڈر نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہا، جنگی زندہ تھا تو ہم دوست اور رفیق تھے، وہ مر گیا تو ہم دشمن بن گئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ قلعے کے کمانڈر نے پوچھا۔ تم قلعے کو نہیں بچا سکو گے۔ ہراول کے کمانڈر نے کہا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ قلعے دار سے کہو کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دے اور خون خرابہ نہ ہونے دے۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ تھوڑی دیر میں قلعہ محاصرے میں آ چکا ہوگا۔ تمہاری کمک وغیرہ کے راستے بند کیے جا چکے ہیں۔ ہتھیار ڈال دو۔ قلعے کا کمانڈر کوئی جواب دیے بغیر واپس چلا گیا اور زوردیک کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہا ہے۔ یہ دوستی
یہ دستے اسی کے ہیں۔ زوردیگ نے چلا کر کہا قلعے سے جھنڈا اتار لو، سفید جھنڈا چڑھا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آیا ہے، وہ دوڑتا باہر نکلا، گھوڑے پر بیٹھا اور قلعے سے نکل گیا۔ ہراول دستے کے کمانڈر کے پاس پہنچا، سلطان ایوبی بہت پیچھے تھا۔ زوردیگ ایک رہنما اور اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر سلطان ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔